अस्सलाम वालेकुम। मैं और अम्मा मामूल के मुताबिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अम्मा आज कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा रही थीं तैयार होने पर। मैंने हैरानी से कहा, अम्मा खैरियत है? आज तो तुम मामूल से ज़्यादा वक्त लगा रही हो तैयार होने पर। अम्मा कहने लगी कि आज होटल में एक बड़ी पार्टी है और बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए हम सब वेटर्स को कहा गया है कि आज अच्छे से तैयार होकर आएँ। तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने अम्मा को कपड़े और मेकअप का सामान भी बैग में रखते देखा था, मगर मैंने अम्मी से नहीं पूछा और चुप रही। जबकि कपड़े और मेकअप आज वो पहली बार लेकर जा रही थी। हमने होटल पहुंचकर काम शुरू कर दिया। वहाँ एक बड़ी पार्टी थी और बहुत से लोग आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा रश था। मेरी माँ बड़ी फुर्ती से एक टेबल से दूसरे टेबल तक आर्डर पहुंचा रही थी। मैं अम्मा की मदद के लिए साथ साथ रही थी। अचानक दो औरतें अंदर दाखिल हुई। इनको देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। अपने हुलिये से वो अमीर कबीर दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ की चीफ गेस्ट हों। अम्मा शायद इन्हीं औरतों के इंतज़ार में थी। मैंने इसको बड़बड़ाते सुना और कह रही थी, आ गया हमारा शिकार। मैंने ना समझी से अम्मा की तरफ देखा तो कहने लगी, इन औरतों की तरफ देखो, ये शहर की सबसे अमीर औरतें हैं। हमारा आज का शिकार यही है। मैंने घबराकर अम्मा से पूछा, ये क्या कह रही हो अम्मा? पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, जेल जाएंगे। मगर माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, इन दोनों ने हीरे के जेवर पहने हुए हैं। तुम मेरे साथ जाना और हाथ चूमने के बहाने इस औरत के हाथ से वो हीरे का ब्रेसलेट उतरवा लेना। मैं बहुत डर गई। अम्मा पहले भी ग्राहकों की जेब पर हाथ साफ करती रहती थी, मगर ये बहुत बड़ी बात थी। अगर इस औरत को पता चल जाता तो हमारी खैर ना होती। मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे लालच में अंधी हो चुकी थी। मुझे साथ लेकर इन औरतों के पास गई और एक को मुखातिब करके कहने लगी, मिस्टर मीका, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फिर अम्मा मुझे कहने लगी, बेटा सलाम करो झुककर। मैंने इस औरत का हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और साथ ही उसके ब्रेसलेट को खोलकर अपनी जेब में मुंतकिल कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी की पहली चोरी कामयाब हो गई थी। मेरा दिल बुरी तरह लरज़ रहा था, इसलिए मैं वहाँ से एक पल नहीं रुकी और भागकर एक तरफ चली गई। अम्मा इस महंगे ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश हुई थी और प्लान बनाने लगी। इसको बेचकर हमें जो रकम मिलेगी, हम इसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। मुझे शक हो रहा था जैसे उन औरतों को पता चल गया था, मगर हैरत की बात थी कि वो फिर भी मुतमईन होकर खाना खा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। म्यूज़िक एक वक्त रुक गया और दूसरी औरत कह रही थी, रबीका, तुम्हारा डायमंड का सेट कहाँ गया? मुझे पक्का यकीन है यहाँ किसी ने चोरी कर लिया होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वो आकर सबकी तलाशी लें। ज़रूर ये काम स्टाफ में से किसी का है। मेरा और अम्मा का रंग फाक हो गया। अगर पुलिस आती तो हम गए थे। मेरी जान निकलने लगी। वो औरत मेरी तरफ देखते हुए पूरे सराहना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, कहीं गिर गया होगा। छोड़ दो इस बात को मेरी जान। में जान आई कि शुक्र है इसे शक नहीं हुआ और मेरी जान बच गई, और वरना शायद पुलिस के हवाले ही कर देती। थोड़ी ही देर में सब लोग चले गए। हम दोनों भी जाने की तैयारी में लगे हुए थे जब एक वेटर आकर अम्मा को कहने लगा, वो जो दो औरतें आज आई थीं बाहर खड़ी हैं, सब वेटर्स को भारी शिप दे रही हैं। बस तुम दोनों ही रह गई हो, जाओ जाकर ले लो। मैं जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी छठी इस मुसलसल मुझे इशारा दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, मगर माँ मुझे खींचती हुई साथ ले गई। वो औरतें मुझे और अम्मा को देखकर कहने लगी, कब से मैं तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। लाओ मेरा ब्रेसलेट वापस करो। मेरे हल्क से जान निकलने लगी। अम्मा का भी यही हाल था। मैंने घबराते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? इस औरत ने, जिसका नाम मैडम रबीका था, वो दूसरी औरत को कहने लगी, कनीज़, इनको ज़रा दिखाओ कि हमारे कहने का क्या मतलब है। कनीज़ ने जेब से मोबाइल निकाल कर हमारे सामने एक वीडियो चलाई जिसमें मैं इस औरत के हाथों से ब्रेसलेट उठाते हुए साफ देखी जा सकती थी। वो वीडियो नीचे होकर बनाई गई थी, वो बहुत महारत से। अम्मा ने फ़ौरन मेरी जेब से ब्रेसलेट निकाल कर इस औरत को दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैडम रबीका कहने लगी, माफ़ी के साथ साथ तुम्हें ये लाखों का डायमंड नेकलेस भी मिल सकता है अगर तुम मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ एक सौदा कर लो। मैंने परेशान होकर इसको देखा कि कैसा सौदा। वो अम्मा को कहने लगी, अगर मैं अभी पुलिस को बुलाऊं तो तुम माँ बेटी एक लंबे अरसे के लिए जेल में जा सकती हो, मगर अगर ऐसा नहीं चाहती तो मेरी एक शर्त माननी होगी। वो अम्मा की तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें 2 दिन के लिए अपनी बेटी मेरे हवाले करनी होगी।
میرا خیال تھا کہ میری اماں منع کر دے گی، مگر ماں تو مان گئی۔ کہنے لگی مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، تو اس نے نظریں چرا لیں اور کہنے لگی صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے، چلی جاؤ ورنہ ہم دونوں جیل میں ہی جائیں گے۔ اماں نے میرا سودا طے کر دیا۔ وہ عورتیں مجھے گاڑی میں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ گاڑی ایک انجان منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی آج ان دونوں کو مجھ سے کیا ایسا کام ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ کیسے لے کے جا سکتی ہے۔ مجھے طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ گاڑی ایک قبرستان کے سامنے رکی تو میں حق تک رہ گئی۔ ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میڈم ربیکہ نامی وہ عورت مجھے کہنے لگی چلو نیچے اترو، ہمیں اندر جانا ہے۔ ہم سب قبرستان میں آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قبرستان کے بیچوں بیچ مجھے ایک سفید کپڑا دے کر کہنے لگی یہ کفن پہنو۔ میں نے شستر ہو کر اسے دیکھا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ کہنے لگی جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ کفن پہنو پھر میں آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ وہ کفن پہن لیا۔ اس کے بعد وہ ایک کھلے قبر میں مجھے لے گئی اور کہنے لگی اس تابوت کے اندر لیٹ جاؤ، فکر مت کرو، تمہارا دم نہیں گھٹے گا، اندر آکسیجن ہے، صرف 1 گھنٹے تک تمہیں یوں اندر رہنا ہوگا، یوں سمجھو کہ ناٹک کرنا ہے مرنے کا۔ 1 گھنٹے بعد کوئی یہاں آئے گا اور کفن ہٹا کر تمہارا چہرہ دیکھے گا اور چلا جائے گا۔ تم نے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم مری ہوئی ہو۔ میں تمہیں اس کام کے بدلے لاکھوں دوں گی، اور اگر تم انکار کرو گی تو تم اور تمہاری ماں سیدھا جیل جائیں گی۔ میں اب اس کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے چپ چاپ وہی کیا، کفن پہن کر تابوت کے اندر لیٹ گئی اور انہوں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تابوت میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن یہ تھا کہ میری سانس ٹھیک تھی، دم نہیں گھٹ رہا تھا، انہوں نے آکسیجن کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، انہیں میرے ساتھ یہ کر کے کیا حاصل ہے۔ ضرور کوئی بڑی بات تھی جو اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر وہ مجھے یہاں سے نکالنے نہ آئیں تو میرا کیا ہوگا۔ اماں کو تو علم ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، وہ تو مزے سے اس بریسلٹ کو بیچ رہی ہوں گی جو اس کو مل گیا تھا۔ میں پچھتانے لگی، مجھے اماں کے کہنے پر یوں چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ چوری کرتی اور نہ یہاں ہوتی، اماں کا کام تو یہی تھا، مگر مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش کی۔ وہ ایک غریب شخص تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمیشہ میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ میں جو کہتی میرے باپ کے لیے اس کو ماننا جیسے فرض ہو جاتا تھا۔ میرے علاوہ ان کا کوئی اور اولاد نہیں تھی، اس لیے ابا اور اماں کا سارا پیار میرے ہی حصے میں آیا۔ غربت اور بیماری کا شاید چولی دامن کا ساتھ تھا جو میرے باپ کو بھی ایک موذی مرض نے جکڑ لیا۔ ابا کو کینسر ہو گیا اور ہم غریب تھے، اتنا مہنگا علاج کہاں سے کرواتے۔ کئی مہینے بیمار رہ کر ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے مرنے کے بعد دادی نے ہمیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ پہلے تو ان کا بیٹا ہمیں کما کر کے کھلاتا تھا، اب وہ ہمیں کہاں سے کھلاتی۔ میں اور میری ماں نانا کے گھر آ بیٹھے، مگر یہاں زندگی کون سا آسان تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا اور سب پہلے ہی بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے، ایسے میں ہمارا جانا ان لوگوں کے لیے مشکلات بڑھا گیا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ کہتے تھے، مگر ان لوگوں کے رویوں سے صاف لگتا تھا انہیں ہمارا رہنا بالکل پسند نہیں آیا۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی ہماری طرح غریب تھے اور 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے تھے۔ ایسے میں ماموں جو ان کی بہن اور ان کی بیٹی کو کہاں سے پالتے، کہاں سے خرچہ کرتے، وہ تو بھلا ہو میرے نانا کا، جنہوں نے اپنے مرنے تک مجھے اور امی کو کسی چیز کی کمی ہونے نہ دی۔ میں 12 سال کی تھی جب نانا کا انتقال ہو گیا۔ نانا کے مرنے کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور امی مجھے لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ امی نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی اور مجھے اسکول بھیجنا، وہ یہی چاہتی تھی کہ میں پڑھ کر کامیاب انسان بنوں، مگر پھر جانے اماں کے دماغ میں کیا سمائی، اس نے مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے جانا شروع کر دیا جہاں وہ ویٹرس کا کام کرتی تھیں۔ اماں مجھے کہتی تھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں اور مجھے بدلے میں کافی بھاری ٹپ دیتے ہیں، تو میرے ساتھ ہی جایا کرو۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا اماں مجھے ساتھ اس لیے لے کر جاتی ہیں، لیکن پھر ایک دن حقیقت کھلی مجھ سے باتوں میں لگا کر۔ اماں ان امیر لوگوں کی جیب سے پیسے چرا کر لیا کرتی تھیں جب وہ لوگ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے تھے۔ اسی وقت اماں اپنا کام کر جاتی، کسی کو شک اماں پر نہیں ہو پاتا تھا۔ اماں کو چوری کرنے کی عادت کب سے پڑ گئی تھی، میں جتنا سوچتی اتنا ہی حیران ہوتی۔ میں نے کئی بار اماں کو کہا کہ وہ ایسا نہ کیا کرے،
وہ یہ غلط کرتی ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ مگر میری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور کہتی، تمہیں کیا پتا کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو میری تنخواہ اتنی نہیں کہ ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ تو جو بھی کرتی ہوں وہ مجھے کرنے دیا کرو۔ اماں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج میں یہاں اس قبر میں لیٹی اپنے ماضی پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری تو یہ سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ اگر وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے یہاں سے نکالنے نہ آئی تو میرا کیا ہوگا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی تابوت سے مٹی ہٹا رہا ہو۔ میں نے میڈم کے کہنے کے مطابق جلدی سے سانس بند کر لیا اور آنکھیں بھی بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے تابوت کا ڈھکن کھولا اور میرے چہرے سے کفن ہٹایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا مگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور یقین کر لو۔ شاید وہ 2-3 لوگ تھے۔ مجھے ان لوگوں کی یہ باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور یہ سب کیا تھا، لیکن میں بالکل بے حس و حرکت رہی تاکہ ان لوگوں کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ 5 منٹ بعد ہی دوبارہ سب کچھ پہلے کی طرح کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی میڈم ربیکا نے مجھے وہاں سے نکال لیا اور اپنے ساتھ ایک گھر میں لے آئی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ وہ لوگ کون تھے اور آپ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہیں؟ وہ مجھے گھور کر کہنے لگی، تم یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی۔ تمہاری چوری کرنے کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے اور اگر تم نے میرے حکم عدولی کرنے کی کوشش کی یا پھر کوئی ہوشیاری دکھانے کی تو تمہارے ساتھ بہت برا پیش ہوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ جانے ان عورتوں کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ میڈم نے اپنے ساتھ والی عورت کو کہا کہ کنیزی سے کمرے میں لے جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، رات کو تم سے ملاقات ہوگی۔ رات کا لفظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ عورتیں مجھ سے کچھ غلط کام کروانا چاہ رہی تھیں؟ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ کھانا اتنا بہترین تھا کہ میں نے اس جیسا کھانا زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ رات کو وہی کنیز نامی عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے پھر سے ایک سفید کفن دے کر کہنے لگی، اسے پہن لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے مجھے اب وہاں واپس مت بھیجنا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم یہ پہن کر واپس وہاں نہیں جاؤ گی۔ میں تمہیں ابھی سب بتاتی ہوں، تمہیں کیا کرنا ہے، پہلے یہ پہن لو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق وہ کفن پہن لیا تو اس عورت نے میرے چہرے کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میری خود کی چیخ نکل گئی۔ اس نے تو مجھے بہت ہی بھیانک بنا ڈالا تھا، میرے چہرے کو ایسا سفید کر دیا تھا جیسے کوئی مردہ ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر نیچے آ گئی، کہنے لگی کہ اب سے 10 منٹ بعد اس گھر کی ساری لائٹیں بند ہو جائیں گی، تمہیں سیڑھیوں کے اوپر بنے پہلے کمرے کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ اب میں اس کی پلاننگ کچھ سمجھ گئی تھی، وہ شاید کسی کو ڈرانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کی ساری لائٹیں بند ہو گئیں، ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے کنیز کے کہنے کے مطابق اس کمرے کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو مزید جانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے، وہ چیختا ہوا نیچے کو بھاگ گیا، میں بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا، بار بار یہی چلائے جا رہا تھا کہ تم تو مر چکی ہو، تم یہاں کیسے واپس آ سکتی ہو۔ اس وقت لائٹیں آن ہو گئیں۔ میڈم ربیکا اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس آدمی کو کہنے لگی، رفیق کیا ہو گیا ہے، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ رفیق نامی وہ آدمی میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، دیکھیں اس کی روح واپس آ گئی ہے، یہ تو مر گئی ہے نا، یہ پھر سے یہاں اس گھر میں آ گئی ہے۔ میڈم کہنے لگی کہ کون ہے وہاں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اسی وقت اس نے مجھے نامحسوس انداز میں اشارہ کیا کہ میں وہاں سے چلی گئی۔ اب جیسے ہی شخص نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں وہاں نہیں تھی۔ وہ مزید ڈر گیا۔ پھر باقی کی رات کیا ہوا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو دیکھا کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کنیز نامی وہ عورت ایک ملازمہ کے ساتھ کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں آج سارا دن اسی کمرے میں رہنا ہوگا، تم باہر نہیں نکل سکتی۔
اور رات کو جو کل کیا تھا پھر وہی کرنا ہے۔ تم کوشش کرنا کہ آج اس شخص کو اتنا ڈراؤ کہ اس کے ہوش و حواس ہی فنا ہو جائیں۔ میں اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ شاید ان دونوں عورتوں کا اس آدمی سے کوئی دشمنی ہے اور وہ اس کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتی ہے، مگر کیوں؟ میں نے بہت سوچا مگر مجھے سوال کا جواب نہیں ملا۔ ان دونوں عورتوں نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا اس کام کے لیے؟ وہ کسی اور کو بھی تو ہائر کر سکتی تھیں۔ شام کو کنیز مجھے لینے آ گئی اور کل کی طرح مجھے کفن پہنا کر تیار ہونے کو کہا۔ اس نے مجھے کچھ ڈائلاگ بھی بتائے کہ آج تم نے یہ الفاظ اس کے سامنے بولے ہیں۔ سچ بتاؤں تو مجھے بھی اب اس کھیل سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ رات کے 12 بجے ہی میڈم نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں نے اندر جا کر اس سوئے ہوئے شخص کو ہلایا تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر سے چیخنے لگا، کہنے لگا، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکی ہو۔ میں نے پلان کے مطابق کہا، نہیں میں تو مری نہیں، دیکھو تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری جان لی تھی، اپنی آنکھوں سے تمہاری قبر دیکھی تھی اور تمہیں قبر میں لیٹا ہوا ابھی دیکھا تھا، تو پھر تم کیسے زندہ ہو سکتی ہو؟ میں نے اپنے ہاتھ اس شخص کی گردن کی طرف بڑھائے اور کہا، ہاں تم نے میری جان لی نا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اس وقت کمرے کی لائٹس روشن ہو گئیں اور میڈم ربیکا کا پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ پولیس کو دیکھ کر میں ڈر گئی کہ کیا یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں چوری کے الزام میں، مگر انہوں نے اس شخص کو ہتھ کڑیاں پہنانا شروع کر دیں اور کہا، رفیق تمہیں نازیہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی تم نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے اور تمہارا اعتراف جرم ریکارڈ بھی ہو چکا ہے۔ اس شخص کے تو ہوش و حواس ایسے اڑے ہوئے تھے جیسے لگ رہا تھا اسے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تو میں نے میڈم ربیکا کو کہا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا تھا؟ تو کہنے لگی، یہ شخص رفیق میری بہن کا دوسرا شوہر تھا، میری بہن کی کروڑوں کی جائیداد تھی، کچھ عرصے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس نے رفیق سے شادی کر لی، حالانکہ ہم نے اسے بہت منع کیا تھا کہ رفیق ایک لالچی شخص ہے، مگر اس کی آنکھوں پر تو رفیق کی محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ میری بہن کی ایک جوان سالہ بیٹی بھی تھی، اس کا نام نازیہ تھا، وہ تمہاری عمر کی تھی اور تمہاری ہی کی طرح دکھتی تھی۔ اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ میری بہن کی ساری جائیداد تو اصل میں اس کی بیٹی کے نام ہے، تو اس کے مرنے کے بعد ہی میری بہن کو ملے گی، تو اس نے ایک سازش کے تحت کاروباری دورے کے بہانے میری بہن کو باہر بھجوا دیا اور اس کے پیچھے نازیہ کی جان لے لی اور اس کی موت کو ایک حادثہ ظاہر کیا، جبکہ ہم اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کو جیل بھیج سکتے، مگر میری بہن تو اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر ہی کوم میں چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا اس شخص کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا کر رہوں گی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ یہ اپنے منہ سے اعتراف کرے تاکہ شکی کو گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ پھر پرسوں تم کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، تم تو ہو بہو میری مرحوم باجی کی طرح نظر آتی تھی۔ بس پھر میں نے سوچ لیا کہ میں تمہارے ذریعے اس کو پہلے یہ یقین دلاؤں گی کہ تم مر چکی ہو اور تمہاری قبر کو دیکھ کر یقین کر لے گا۔ اس کے بعد جب تم اس کے سامنے جاؤ گی تو اسے یہی لگے گا کہ نازیہ کی روح ہے اور وہ ڈر کے اپنے منہ سے اعتراف کر لے گا۔ جیسے میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، یہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ میں نے پولیس کو پہلے ہی بلا لیا تھا تاکہ وہ اپنے کانوں سے اس اعتراف کو سن لیں اور ریکارڈ کر لیں۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانا پڑی، میرا مقصد تو تمہیں نقصان پہنچانے کا ہرگز نہ تھا، مگر مجھے مجبوری میں یہ سب کرنا پڑا۔ اصل میں جس وقت تم میرے ہاتھ سے بریسلٹ اتار رہی تھی اسی وقت کنیز ارد گرد کی ویڈیو بنا رہی تھی، تبھی اس میں تم نظر آ گئی۔ میں نے سوچا جیل سے ڈرا کر تمہیں اپنے ساتھ ملاؤں گی تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ میڈم ربیکا کی ساری باتیں سن کر مجھ پر حقیقت عیاں ہوئی تو اس ڈرامے کا آخری مقصد کیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک مجرم کو پکڑوانے میں نے اس کا ساتھ دیا، مگر افسوس تو یہ تھا کہ میں خود بھی تو چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو کہنے لگی، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے اپنی ماں کو بھی سمجھاؤ کہ یہ وہ کام چھوڑ دے۔ میں گھر واپس گئی تو اماں مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تمہاری ان 2 دنوں کی جدائی نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ میرے لیے پیسے سے زیادہ تم اہم ہو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے
کہ میں غلط کرتی ہوں۔ میڈم نے مجھے اپنی مدد کرنے کے صلے میں لاکھوں روپے دیے تھے، جس سے میں نے اور اماں نے ایک چھوٹا سا فوڈ اسٹال لگا لیا تھا، اور یوں ہم دونوں ماں بیٹی چوری چکاری کو چھوڑ کر ایک عزت کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ سکون تو حق حلال کمانے میں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔